नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमह वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिकमत कुरान के चैनल से, कुरानिक इंटेलेक्ट के चैनल से आज के मौजू फ़लसफ़ा वहदत अदियान और कुरान के साथ सावल अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे जनाब अम्मार ख़ान नासिर साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अस्सलामु अलैकुम सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जनाब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ान मन, आज के दौर में असरी अलूम तक रसाई जिस कदर आसान है पहले कभी न थी, और इस रसाई के जहाँ बहुत से फ़वाइद हैं वहाँ कई मनफी असरात भी समाज में देखने में आते हैं। एक फ़ायदा तो ये हुआ कि फ़िक्री इजारादारी का ख़ात्मा हुआ, लेकिन इसके साथ साथ आए रोज़ बहुत से लायानी किस्म के नज़रियात, फ़लसफ़े जन्म लेते रहते हैं। और ये लायानी नज़रियात ऐसा समाज जहाँ फ़िक्री सलाहियतें अब सफ़र की इब्तदाई मनाजिल को तय कर रही हैं, वहाँ अपनी जड़ों को मजबूत कर लेते हैं और फ़िक्री इर्तिका के सफ़र को मुतवक्किफ़ करने का सबब बनते हैं। और उन्हीं में से एक ये फ़िक्र, एक ये नज़रिया वहदत अदियान के इसकी बुनियाद कुरान मजीद की एक आयत के बनाते हैं कि इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व आमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कि जिसका तर्जुमा यह है कि मुसलमान तुम में से जो लोग ईमान लाए, यहूदी हूँ, नसारा हूँ या साबी हूँ, जो कोई भी अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाए और नेक अमल करे, उनके अजर उनके रब के पास हैं और इन पर ना तो कोई खौफ है और ना उदासी। इससे अखज़ करते हैं कि सिर्फ़ अल्लाह को मानना ज़रूरी है, उसके अलावा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मानना ज़रूरी नहीं समझते। तो इस हवाले से आज हम अम्मार ख़ान नासिर साहब से गुफ्तगू करेंगे कि जो एक राइज ख्याल है और ख़ास तौर पर हमारे समाज में एक वो जर्मन डॉक्टर की वफ़ात के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई और एक बहुत ज़्यादा उठाया गया इस मौजू को। तो इस हवाले से मैं जनाब अम्मार ख़ान नासिर साहब से गुजारिश करूँगा कि सबसे पहले तो ये बयान करें कि ये वहदत अदियान ये अपनी सिन्फ में है क्या और इससे क्या मुराद लिया जाता है। सर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो वहदत अदियान का हमारे यहाँ बर्र सगीर में ख़ास तौर पर एक मारूफ मफ़हूम है, और अब मगरिब में भी बाज़ मुसलमान हल्के या बाज़ दूसरे मजहबी हल्के इस रुझान की तरफ एक उसके हक में एक राय रखते हैं। वो मफ़हूम बुनियादी तौर पर तो यह है कि तमाम अदियान अपनी जिस शक्ल में भी वो मौजूद हैं, इस वक्त मौजूद हैं या तारीख में रहे हैं, उनके दरमियान हक और बातिल का सवाल ये नहीं उठाना चाहिए या नहीं उठाया जा सकता फ़लसफ़ियाना तौर पर, चूँकि तमाम अदियान जो हैं वो एक बालातर हस्ती की तरफ रुख रखते हैं, उसको मानते हैं, उसको कायनात की तख्लीक का, इंसान की तख्लीक का एक बुनियादी यानी ज़िम्मेदारी उसको उसकी तरफ मंसूब करते हैं।
اور اس کی عبادت اور تعظیم کا تصور کم و بیش سارے ہی مذاہب اور ادیان میں موجود ہے۔ تو وحدت ادیان کا بنیادی جو تصور اصل خالص شکل میں، اب اس کے کئی ورژنز، ترمیم شدہ ورژنز یا کچھ کمی بیشی کے ساتھ مختلف ورژن جو مختلف طرح کی آڈینس کے لیے یعنی سمجھے جاتے ہوں سوٹیبل ہے، اس سے ہٹ کر بنیادی تصور یہ ہے کہ حق اور باطل کا جو سوال ہے وہ مذاہب کے درمیان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایک بالا تر ہستی کو سب مانتے ہیں، بس اس بالا تر ہستی کا تصور کیا ہے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق کس طرح قائم ہو، اور یہ اس میں انسانی جیسے باقی کئی چیزوں میں معاملات میں ایک تنوع انسانی فکر کا حصہ ہے، اسی طرح خدا کے تصور کے بارے میں بھی ایک تنوع ہے، اور مذاہب میں اپنے اپنے جس تصور کو وہ اختیار کرتے ہیں جن اسباب سے بھی اس کے ساتھ ایک وابستگی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کچھ مذاہب میں ایک شدت کا رویہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم الگ ہو کر اور اس پر ایک نظر ڈالیں معروضی انداز میں، تو ہمیں یہ لگے گا کہ ایک ہی بنیادی حقیقت کو سب مانتے ہیں، اسی کے ساتھ انسان کو جوڑنا چاہتے ہیں، اور وہ خدا ہے۔ تو تصور اس کا جو بھی ہو، وہ ایک ٹرانسینڈنٹ خدا ہو جو مادہ اور جسم سے ماورا ہے، یا وہ ایک جسمانی خدا ہو، یا وہ بالکل اکیلا اور واحد خدا ہو، یا اس کے ساتھ اس کے مادی اس کے اوتاروں کی شکل میں یا تجسیم کی شکل میں وہ اپنا ظہور کرتا ہو، یہ سارا ایک طرح کا تنوع ہے، ایک ورائٹی ہے خدا کو دیکھنے کی۔ تو اس میں حق اور باطل کا سوال نہیں ہونا چاہیے۔ تو بنیادی طور پر تو جو وحدت ادیان کا تصور ہے وہ یہ ہے، اور اس کے اصل میں آپ دیکھیں تو محرکات کئی طرح کے ہیں۔ مثلا ایک تو وحدت الوجود کے جو ایک تصور ہے، اس کے بعض ورژنز ایسے ہیں، سارے نہیں لیکن وحدت الوجود کے بعض ورژنز ایسے ہیں کہ جو خدا اور کائنات کے تعلق کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ پھر کائنات اور یہ وجود اپنے ہر مظہر میں وہ اصل میں خدا ہی ہے۔ تو اس لحاظ سے پھر حق، کسی مظہر کو حق کہنا، کسی کو باطل کہنا، یہ پھر فلسفیانہ طور پر مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک جو فلسفیانہ تصورات سے ہٹ کر ایک عام ذہین آدمی جب دیکھتا ہے کہ دنیا میں مذہب تو ایک مشترک چیز ہے انسانوں میں، لیکن وہ مذاہب مختلف ہیں اور وہ سب الگ الگ طرح کی تعلیمات پیش کر رہے ہیں، الگ الگ طرح کے تصورات بتا رہے ہیں، اور سب کہہ رہے ہیں کہ اچھا حق ہم ہیں، باقی جو ہیں وہ حق نہیں ہیں، وہ باطل ہیں۔ تو اس میں ایک ذہین آدمی جو کسی مذہبی روایت سے اس طرح وابستہ ہو اور وہ دیکھ رہا ہو تو وہ پریشان ضرور ہوتا ہے۔ یہ سوال ایک ذہین آدمی کے سامنے یہ لازماً آتا ہے کہ یہ سارے مذاہب یعنی جو دعویٰ کر رہے ہیں حق ہونے کا اور دوسروں کو باطل قرار دینے کا، تو اس کی کیا حقیقت ہے، اور میں کیسے جانوں کہ ان میں سے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ تو وہ پھر یعنی یہ اس کا ایک امکان موجود ہے کہ ذہنی عقلی لحاظ سے آدمی اس جگہ پہنچے کہ یہ سارے ہی صحیح ہیں، سارے ہی برحق ہیں، یا دوسرا امکان یہ ہو سکتا ہے کہ سارے باطل ہیں سب، جیسے مثال کے طور پر اس وقت الحاد کا جو تصور ہے وہ کہتا ہے یہ سارے باطل ہیں، انسان کی یہ کچھ نفسیاتی ضرورتوں سے فائدہ اٹھا کر لوگوں پر مسلط کیے گئے ہیں۔ تو یہ ہے اس کا یعنی پس منظر، اور بنیادی طور پر جو اس کا یعنی تعارف ہے وہ یہ ہے۔ البتہ اس میں کچھ ضروری قیود لگا کر، کچھ شرائط لگا کر، کچھ اس میں ترمیم کر کے چھوٹے موٹے کئی ورژنز اس کے موجود ہیں، تو وہ ظاہر ان پر جب کوئی بات ہو کہ کس ورژن کی ہم بات کر رہے ہیں اور اس کا استدلال کیا ہے، تو پھر ہم آگے بات کو بڑھا سکتے۔ تو سر یہ جو رائے ہے ہمارے سماج میں، یا جو ایک عام طور پر سمجھا جاتا ہے، اور یہ قرآن مجید کی میں نے ایک آیت بھی پڑھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 ہے میرا خیال میں، تو اس حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ جو ایک رائج نظریات ہیں وحدت ادیان کے حوالے سے، اور قرآن کا ایک اسلوب ہے، تو قرآن میں کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس متعلق؟ جی قرآن مجید سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو وہ تو توحید پر تھے، اور یہ توحید کا علم
کہ ان کا مالک کون ہے، تو اس دنیا میں کس لیے نسل انسانی کو آباد کیا جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو اس زمین پر آباد کرتے ہوئے پہلے دن سے ان پر یہ بات واضح کی تھی۔ تو کان الناس امتن واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے، مطلب یہ ہے کہ اس حوالے سے کہ خدا کیا ہے اور کیسا ہے اور خدا کے ہم سے کیا مطالبات ہیں، اس حوالے سے جو مذہبی اختلاف کی کیفیت ہمیں تاریخ میں ملتی ہے یہ پہلے دن سے نہیں تھی۔ لیکن ظاہر ہے پھر اس اختلاف ہو گیا، اور اس کے وہ بہت سے محرکات اور اسباب ہیں، اس میں شیطان بھی اپنا ایک کردار ادا کر رہا ہے۔ جب اختلاف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام کیا کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنے انبیاء کو بھیج کر لوگوں کو دوبارہ یہ یاد دلاتا رہے کہ توحید کا جو سبق ہے وہ یاد دلائے، اس دنیا میں وہ کس لیے بھیجے گئے ہیں اس کو یاد دلائے، شیطان ان کو کیسے ورگلانے کی کوشش کر رہا ہے وہ۔ تو اس وجہ سے اصل جو ابتدا تھی وہ تو توحید پر تھی، لیکن اب ظاہر ہمیں انسانی تاریخ میں وہ تمام جو تنوعات ہیں، اختلافات ہیں، وہ ملتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی بات کو، اپنی ہدایت کو واضح کرنے کا جو کام ہے وہ بھی کرتے رہے ہیں۔ ہاں، اس کی شکلیں یا مراحل مختلف رہے ہیں، ابتدا میں مختلف قوموں میں مختلف افراد کو مبعوث کیا جاتا تھا، لیکن سیدنا ابراہیم کے بعد پھر یہ جو بعثت کا اور اس نبوت اور رسالت کا کام ہے یہ ان کی ذریت میں ایک طرح سے منتقل کر دیا گیا، اور پھر ان کی ذریت میں دو قومیں خاص اس مقصد کو، اس پیغام کو دنیا کی قوموں تک یعنی پہنچانے کے لیے منتخب کی گئی، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل۔ تو یہ قرآن مجید کا بالاختصار اس حوالے سے بیان کردہ موقف۔ نو سر، جو یعنی میں نے آیت کا حوالہ دیا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان اور عمل صالح، فلہم، تو ان کا ان کے رب کے پاس جو ہے اجر ہے اور انہیں خوف اور اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ایک خیال یہ سمجھا جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے، تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ جی، تو میں یہ کوشش کر رہا تھا کہ شیئر کروں، یا آپ کو کچھ اسکرین نظر آ رہی ہے آیت؟ جی آ رہی ہے، نظر آ رہی ہے، اسکرین نظر آ رہی ہے سر۔ ٹھیک، یہ جو اس مضمون کی آیت ہے یہ قرآن مجید میں دو جگہ پر ہے۔ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 162 ہے، اور اسی طرح پھر سورہ مائدہ میں آیت نمبر 69۔ سورہ مائدہ میں بھی ہے۔ تو مسلمانوں میں جن اہل فکر کا یہ رجحان ہوا کہ، اور یہ میں عرض کروں کہ یہ آیت جو ہے وہ ظاہر ہے وحدت الادیان جو اپنی اصل پیور شکل میں جو تصور ہے اب وہ اس کا حوالہ نہیں دیتے، اور ہے کہ قرآن سے استدلال کی بھی ایسا ضرورت بھی نہیں، کیونکہ یہ آیت جو ہے وہ 3-4 متعین گروہوں کا نام لے کر بیان کرتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اب اس میں شرک، مشرکین کے جو گروہ ہیں وہ شامل نہیں ہیں، اور آمن باللہ میں ظاہر ہے قرآن ایمان باللہ میں مشرکین کو شامل بھی نہیں کرتا اس وجہ سے یہ مسلمانوں میں جو بعض گروہ ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ کم سے کم اہل کتاب اور اہل کتاب سے ملتے جلتے کچھ گروہ جو موجود تھے، تو ان کے حوالے سے یہ کہنا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کے مخاطب نہیں ہیں یا اس کے مکلف نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنی اپنی مذہبی روایتوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہوئے بھی نجات کی جو ساری شرائط ہیں وہ پوری کرتے ہیں۔ تو یہ ایک نقطہ خیال ہے، تو اس کے لیے اس آیت کا حوالہ وہ آپ کے سامنے یقیناً واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے اس میں 4 گروہوں کا نام لیا ہے، اہل ایمان اور یہودی، نصرانی، اور ایک گروہ اس وقت تھا صابی۔ ان میں جو اللہ پر صحیح معنوں میں یوم آخرت پر ایمان رکھیں اور اچھے عمل کریں تو ان کو ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ملے گا، اور ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین۔